शीशे और क्रोम से बने उस वसीअ और इस दफ्तर की बुलंदों बाला खिड़कियों से शहर का मंजर एक बेजान तस्वीर की तरह दिखाई दे रहा था। मगर कमरे के अंदर का माहौल किसी भी लम्हे फट पड़ने वाले आतिश फिशां की तरह था। हवा में तनाव इस कदर शदीद था कि उसे छुआ जा सकता था। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक सिरे पर 25 साला हनान कमाल बैठा था। उसका चेहरा सपाट और आंखें बर्फ की तरह सर्द थी। उसके बिल्कुल सामने उसके वालिद का सबसे बड़ा कारोबारी हरीफ मलिक बैठा था, जिसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट थी। हनान मियाँ, आप अभी बच्चे हैं, मलिक ने अपनी भारी आवाज में कहा, जिसमें छुपी तौहीन साफ जाहिर थी। ये हाईवे का प्रोजेक्ट आपके वालिद साहब के बस की बात नहीं रही। शराफत से इसे हमारे हवाले कर दे, हम अच्छी कीमत देंगे। हनान के जबड़े भिंच गए। मलिक साहब, मेरे वालिद ने ये कंपनी असूलों पर बनाई है और हम अपने असूल बेचते नहीं। ये प्रोजेक्ट हमें मेरिट पर मिला है और हम इसे मुकम्मल करेंगे। मलिक के कहके की आवाज़ कमरे में गूंजी। असूल? असूल कमज़ोरों के लिए होते हैं हनान मियाँ, और जो चीज़ प्यार से ना मिले उसे छीनना भी हमें खूब आता है। आपकी एक बहुत प्यारी भतीजी है, सुना है यूनिवर्सिटी जाती है, बड़ी नाजुक सी है। ये एक खुली धमकी थी। हनान की आंखों में खून उतर आया। वो मेज पर दोनों हाथ रखकर आगे झुका। उसकी आवाज धीमी मगर किसी तेज धार खंजर की तरह थी। मलिक, अगर तुमने मेरे खानदान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी नस्लों को भी इस शहर में कारोबार करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मीटिंग इसी तलखी पर खत्म होगी। हनान जब दफ्तर से निकला तो उसका जहन शदीद गुस्से और तशवीश में मुब्तला था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ हवेली के पुरस्कून माहौल में 22 साला शानजे चंबेली की बेल के नीचे बिछी कुर्सी पर बैठी विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़मों में खोई हुई थी। हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी और उसके चेहरे पर एक मासूम सा सुकून था। उसे दुनिया के झमेलों की कोई खबर नहीं थी। वो 6 साल की उम्र में अपने वालिदैन को खो चुकी थी और तब से उसके ताया कामरान और ताई आयशा ने उसे अपनी औलाद से बढ़कर पाला था। उनका बेटा हनान उसका सब कुछ था, एक दोस्त, एक मुहाफिज और वो अनकही मोहब्बत, जिसका एतराफ़ करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसकी ताय्यमी आयशा बेगम उसके लिए ठंडे लीमुओं का शरबत लेकर आई। क्या पढ़ रही है मेरी बच्ची? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। ताय्यमी, फितरत के बारे में नज़में हैं। शानज़े ने मुस्कुराकर किताब बंद की। फितरत तो तुम खुद हो, बिल्कुल पाक और खूबसूरत। आयशा बेगम ने उसके सर पर बोसा दिया। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर समीर भाई का नाम चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन नमूदार हुई। समीर उसके मामू का बेटा जो लंदन में रहता था, बचपन से उसे पसंद करता था। ये रिश्ता उसकी मरहूम वालदा की जुबान का था और यही वादा शानजे के लिए एक बोझ बन गया था। उसने फोन उठाया। हेलो शानजे, कैसी हो? समीर की आवाज में हमेशा की तरह एक अपनाइत थी। मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं? शानजे के लहजे में वो गर्मजोशी नहीं थी जो हनान से बात करते हुए होती थी। मैं बस तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। याद है ना तुम्हें पुप्पो का वादा? शानजे खामोश रही। वो क्या कहती? उसका दिल तो किसी और के नाम की धड़कनें गिनता था। उसने बहाना बनाकर फोन बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। उसकी जिंदगी में सुकून था, मोहब्बत करने वाले लोग थे, मगर मुस्तकबिल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ था। जब शाम को हनान घर वापस आया तो उसके चेहरे पर दिन भर का तनाव वाज़ेह था। उसने शानजे को लॉन में देखा तो चंद लम्हों के लिए उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। वो उसके पास आया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप परेशान लग रहे हैं। मीटिंग ठीक नहीं हुई? शानजे उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पड़ चुकी थी। बस कुछ कारोबारी मसाइल हैं, तुम फिक्र न करो। हनान ने बात टाल दी। वो उसे मलिक की धमकी से परेशान नहीं करना चाहता था। रात के खाने पर भी माहौल कुछ संजीदा रहा। कामरान साहब मलिक के इरादों से वाकिफ थे और हनान के चेहरे पर भी वही तशवीश थी। सिर्फ शानजे और आयशा बेगम उस आने वाले तूफान से बेखबर थी। खाने के बाद हनान जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र गेट पर पड़ी। एक स्याह गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट्स बंद थी। कुछ देर बाद वो गाड़ी वहां से चली गई। हनान ने उसे अपना वहम समझा, मगर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हो चुका था।
وہ نہیں جانتا تھا کہ خطرے کے سائے اس کی جنت جیسے گھر پر منڈلانے لگے ہیں۔ اگلی صبح کی روشنی جب حویلی کے آنگن میں اتری تو اپنے ساتھ ایک سکون لائی۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے، مگر کل رات کی کشیدگی اب بھی موجود تھی۔ کامران صاحب اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ عائشہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری تھی۔ حنان نے رات بے چینی سے گزاری تھی۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ سے بات کی تھی، مگر کسی نے کچھ مشکوک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج خود شانزے کو یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جائے گا۔ حنان بیٹا، آج بھاولپور والی میٹنگ بہت ضروری ہے، تمہیں وقت پر نکلنا ہوگا، کامران صاحب نے یاد دلایا۔ حنان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ یہ میٹنگ ملتوی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ کمپنی کے سب سے بڑے کلائنٹ کے ساتھ تھی اور مہینوں کی محنت کا نتیجہ تھی۔ ابا، میرا دل نہیں مان رہا۔ میں ڈرائیور کو کہہ دوں گا کہ وہ گیٹ سے اندر تک شانزے کے ساتھ جائے اور واپسی پر بھی خاص خیال رکھے۔ تم فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے، کامران صاحب نے اسے تسلی دی۔ ناشتے کے بعد جب حنان نکلنے لگا تو اس نے شانزے کو روکا، جو اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ شانزے، اس کی آواز سنجیدہ تھی، آج یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنا، کہیں رکنا مت اور ڈرائیور کے ساتھ ہی رہنا۔ شانزے نے اس کی آنکھوں میں گہری تشویش دیکھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں حنان، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ حنان نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا، شاید یہ کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ بس اتنا کہا کہ اپنا خیال رکھنا، اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کا دل بھاری تھا، جیسے وہ اپنی سب سے قیمتی امانت کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہو۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ خوف محض ایک وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت بننے والا تھا۔ دن پرسکون طریقے سے گزر گیا۔ شانزے نے اپنی کلاسز لی، دوستوں کے ساتھ لائبریری میں وقت گزارا اور چھٹی کے وقت گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اس کا ڈرائیور رحیم چچا گاڑی کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یونیورسٹی سے گھر کا راستہ ایک مصروف شاہراہ سے گزرتا تھا، مگر آج وہاں ٹریفک جام تھا۔ رحیم چاچا نے گاڑی ایک متبادل نسبتاً پرسکون راستے پر ڈال دی، جو درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ سڑک اکثر سنسان رہتی تھی۔ شانزے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جب اچانک ایک سیاہ گاڑی نے تیزی سے اوورٹیک کر کے ان کی کار کے آگے بریک لگائی۔ رحیم چچا نے بمشکل اپنی گاڑی ٹکرانے سے بچائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بڑبڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، اس سیاہ گاڑی سے 4 نقاب پوش مسلح افراد اترے اور ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ ایک نے رحیم چاچا کے سر پر پستول کا دستہ مارا اور وہ بے ہوش ہو کر اسٹیئرنگ پر گر پڑے۔ دوسرے نے پچھلا دروازہ کھولا۔ شانزے کا دل خوف سے حلق میں آ گیا۔ اس کی چیخ بھی نہیں نکل سکی۔ ایک کھردرے ہاتھ نے اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھا جس سے ایک تیز اور میٹھی سی مہک آ رہی تھی۔ شانزے نے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر حملہ آور کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں آخری خیال حنان کا آیا۔ حنان، مجھے بچا لو۔ سورج ڈھل رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر شانزے ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ عائشہ بیگم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے شانزے کے نمبر پر کال کی، مگر فون بند تھا۔ انہوں نے رحیم چاچا کو فون کیا، مگر اس کا فون بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کامران صاحب، ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی، شانزے ابھی تک نہیں آئی، کسی کا فون بھی نہیں مل رہا۔ کامران صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے فوراً یونیورسٹی فون کیا، جہاں سے پتہ چلا کہ شانزے وقت پر نکلی تھی۔ انہوں نے شانزے کی سہیلیوں کو فون کیا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اب ان کا خوف یقین میں بدل رہا تھا۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور اپنے ذرائع استعمال کرنا شروع کیے۔ حنان اس وقت بھاولپور میں میٹنگ میں تھا اور اس کا فون بھی مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پولیس نے خبر دی کہ یونیورسٹی کے قریب والی سنسان سڑک پر ان کی گاڑی مل گئی ہے۔ رحیم چاچا بے ہوش تھے اور شانزے وہاں نہیں تھی۔ یہ خبر سن کر عائشہ بیگم کی حالت گیر ہو گئی۔ اسی وقت حویلی کا فون بجا۔ اس کی گھنٹی اس خاموش ماحول میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ کامران صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے ایک شفاف اور ٹھنڈی آواز آئی۔ کامران صاحب، آپ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ کامران صاحب کی سانس رک گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے تمہیں؟
جو ہمیں چاہیے وہ آپ کا بیٹا اچھی طرح جانتا ہے۔ ہائی وے کا پروجیکٹ ملک کے حوالے کر دو اور اپنی بھتیجی کو زندہ واپس لے لو۔ پولیس کو خبر کرنے کی کوشش کی تو کل اس کی لاش ملے گی۔ لائن کٹ گئی۔ کامران صاحب کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا۔ وہ وہی صوفے پر ڈھہ گئے۔ حنان طویل اور تھکا دینے والی میٹنگ کے بعد باہر نکلا۔ اس نے اپنا فون جیب سے نکالا تو اس کی سکرین پر درجنوں مسڈ کالز اور پیغامات دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ سب کالز اور پیغامات گھر سے تھے۔ ایک انجانے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے والد کا نمبر ملایا۔ کامران صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھایا۔ ابا، خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ شانزے ٹھیک ہے؟ حنان نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ فون کی دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی اور پھر کامران صاحب کی ایک ٹوٹی ہوئی بے جان آواز ابھری۔ حنان بیٹا، وہ لے گئے اسے، وہ شانزے کو لے گئے۔ یہ الفاظ حنان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے باپ کی ٹوٹی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ وہ شانزے کو لے گئے۔ چند لمحوں کے لیے حنان کی دنیا ساکت ہو گئی۔ ابا کی کال کٹ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنے والد کو دوبارہ کال کی۔ اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور خطرناک تھی۔ ابا، آپ ان کی کوئی شرط نہیں مانیں گے۔ پولیس کو بتائیں کہ وہ الرٹ رہیں، مگر گھر سے دور۔ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں، میں اسے واپس لے آؤں گا۔ اس نے یہ الفاظ ایسے کہے جیسے وہ کوئی فیصلہ سنا رہا ہو، کوئی اٹل وعدہ کر رہا ہو۔ فون بند کر کے اس نے فوراً ایک اور نمبر ملایا۔ یہ اس کے کالج کے زمانے کے دوست کیپٹن بلال کا نمبر تھا، جو اب ایک خفیہ سیکیورٹی ایجنسی میں ایک اعلیٰ عہدے پر تھا۔ بلال، مجھے تمہاری مدد چاہیے فوراً۔ حنان نے کوئی تمہید نہیں باندھی۔ دوسری طرف سے بلال کی سنجیدہ آواز آئی۔ سب خیریت ہے حنان؟ شانزے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ میرے کاروباری حریف ملک کا کام ہے۔ مجھے فوری طور پر اس فون کال کی لوکیشن ٹریس کروانی ہے جو میرے والد کو کی گئی تھی۔ غیر سرکاری طور پر مجھے صرف لوکیشن چاہیے، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ حنان، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، پولیس کو… بلال پلیز، صرف لوکیشن۔ حنان کی آواز میں ایک ایسی التجا تھی جسے رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے 15 منٹ دو۔ حنان نے فون کاٹا اور ہوٹل سے باہر بھاگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی گاڑی شہر کی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ راستے، ممکنہ ٹھکانے اور ملک کی فطرت کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار شانزے کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا اور ہر بار اس کا پاؤں ایکسلریٹر پر اور گہرائی میں دب جاتا۔ شانزے کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بوسیدہ کرسی سے بندھا ہوا پایا۔ اس کے سر میں تیز درد ہو رہا تھا اور منہ کا ذائقہ کڑوا تھا۔ جگہ پرانی، سیلن زدہ اور تیل کی بو سے بھری ہوئی تھی۔ چھت سے ایک کمزور سا بلب لٹک رہا تھا جس کی زرد روشنی میں ہر چیز خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر 3 آدمی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ عام گنڈے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور بے رحمی تھی۔ اٹھ گئی شہزادی؟ ان میں سے ایک نے کھردری آواز میں پوچھا۔ شانزے نے خوف کے باوجود اپنی آنکھوں میں نفرت بھرے اس سے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ انہیں یہ دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈری ہوئی ہے، حالانکہ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ بڑے باپ کی بیٹی ہے، عقل تو دیکھو اس کی۔ دوسرا ہنسا۔ ملک صاحب نے صحیح شکار کیا ہے۔ کامران کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ ملک کا نام سن کر شانزے کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ یہ حنان کے خدشات تھے جو سچ ثابت ہو رہے تھے۔ یہ جان کر کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں بلکہ کاروباری معاملہ ہے، اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی۔ وہ اسے زندہ رکھنا چاہیں گے۔ پانی پیے گی؟ تیسرے آدمی نے، جو باقیوں سے تھوڑا کم عمر لگ رہا تھا، پوچھا۔ شانزے نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے سامنے جھکے گی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں حنان کو پکارنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ حنان اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حنان کی گاڑی شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ تبھی اس کے فون پر بلال کا میسج آیا۔ ایک لوکیشن، شہر کے پرانے صنعتی علاقے میں ایک ٹیکسٹائل مل کا پتہ تھا۔ کال اسی علاقے کے ایک ٹاور سے کی گئی تھی۔ حنان نے گاڑی کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ اس نے گھر فون کر کے اپنے والد کو بتایا کہ اسے شانزے کا پتہ چل گیا ہے اور وہ پولیس کو اس علاقے کا گھیراؤ کرنے کا کہے۔
لیکن ایکشن اس کے اشارے پر لے۔ جب وہ اس ویران علاقے میں پہنچا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر چھپائی اور پستول نکال کر بیلٹ میں ارس لی۔ وہ ایک شیر کی طرح خاموشی اور احتیاط سے آگے بڑھا۔ ٹیکسٹائل مل کے چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔ اس نے عمارت کا چکر لگایا۔ سامنے کا دروازہ بند تھا، مگر پچھلی طرف ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا اور گرد و غبار تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اسے ایک کمرے سے روشنی اور باتوں کی ہلکی آوازیں آئی۔ اس نے دروازے کی درار سے اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ شانزے ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور 3 آدمی اس کے پاس کھڑے تھے۔ حنان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے غصے پر قابو پایا۔ اسے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا تھا۔ اس نے قریب ہی پڑا لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے پوری قوت سے ہال کے دوسرے کونے میں پھینکا۔ آواز سن کر تینوں چونک گئے۔ کون ہے وہاں؟ دیکھو جا کر، ان کے لیڈر نے ایک آدمی کو حکم دیا۔ جیسے ہی وہ آدمی آواز کی سمت میں گیا، حنان سائے کی طرح اس کے پیچھے آیا اور اس کے سر پر پستول کے دستے سے بھرپور وار کیا۔ وہ آدمی بغیر کوئی آواز نکالے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب اندر 2 رہ گئے تھے۔ حنان جانتا تھا کہ اب اسے تیزی دکھانی ہوگی۔ وہ دروازے کے سائے میں چھپا ہوا اگلے لمحے کا انتظار کر رہا تھا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اندر موجود ایک آدمی کو شک ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے چیخ کر اپنی بندوق دروازے کی طرف کی۔ حنان کو احساس ہوا کہ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گودام کے اندر 2 مسلح افراد اس کی موجودگی سے آگاہ ہو چکے تھے اور ان دونوں کے اور حنان کے بیچ میں کرسی پر بندھی شانزے بیٹھی تھی۔ کھیل کا سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ سائے سے باہر نکلا اور اسی وقت فائرنگ شروع ہو گئی۔ گودام کی وسیع و عریض عمارت گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی۔ حنان نے ایک پرانی زنگ آلود مشین کی آڑ لی اور جوابی فائرنگ کی۔ اس کی پہلی گولی ایک بدماش کے بازو میں لگی، جس سے اس کی بندوق چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ دیکھ کر دوسرے بدماش نے حواس باختگی میں شانزے کو کرسی سمیت اپنی طرف کھینچ لیے اور اس کے سر پر پستول رکھ دیا۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ لڑکی کو مار دوں گا، وہ دھارا۔ یہ منظر دیکھ کر حنان کی رگوں میں دوڑتا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اسے کچھ مت کرنا، وہ چیخا، مگر اسی لمحے شانزے نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے خوف کے باوجود اپنی پوری طاقت سے کرسی کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا، جس سے بدماش کا توازن بگڑا اور حنان نے فائر کر دیے۔ اب صرف ایک آدمی بچا تھا، ان کا لیڈر۔ وہ حنان کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حنان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ حنان نے ایک ستون کے پیچھے پناہ لینے کے لیے جست لگائی۔ اسی اثنا میں ایک گولی ہوا کو چیرتی ہوئی آئی اور اس کے بائیں کندھے میں جیسے آگ لگا گئی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ اس کا بازو بے جان ہو گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گرتے گرتے اپنے سیدھے ہاتھ سے آخری گولی چلائی۔ نشانہ ٹھیک بیٹھا۔ آخری بدماش بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے گودام میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حنان درد کو نظر انداز کرتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں سے شانزے کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولی۔ جیسے ہی شانزے آزاد ہوئی، وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ حنان تم آ گئے۔ حنان نے اسے اپنے بازوں میں بھینچ لیا، اپنا سارا درد بھلا کر۔ میں نے کہا تھا نا میں آؤں گا۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا تاکہ باہر نکل سکے۔ اس کے کندھے سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، گھٹنے جواب دے گئے اور وہ شانزے کے سامنے ہی زمین پر گر پڑا۔ حنان! شانزے کی چیخ گودام کی دیواروں سے ٹکرائی۔ حنان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں قریب آنے لگی۔ ہسپتال کی راہداری کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں حنان کو اسٹریچر پر ایمرجنسی روم کی طرف بھگا رہے تھے۔ شانزے صدمے کی حالت میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر حنان کا خون لگا تھا اور اس کا ذہن بالکل معوف ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کامران صاحب اور عائشہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی عائشہ بیگم نے شانزے کو اس حالت میں دیکھا اور حنان کے بارے میں سنا، وہ وہیں دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ شانزے ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
سب میری وجہ سے ہوا ہے تیمی، وہ میری وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ چپ کر میری بچی، کامران صاحب نے دونوں کو سنبھالا، حالانکہ ان کی اپنی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ وہ بہادر ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کے لمحات قیامت کی طرح گزر رہے تھے۔ 3 طویل گھنٹوں کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور سرجن باہر آئے۔ گولی کندھے کے پٹھوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہے۔ خون بہت بہہ گیا تھا، مگر خوش قسمتی سے کوئی ہڈی یا بڑی شریان محفوظ رہی۔ مریض اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر سب نے سکون کا سانس لیا۔ حنان کو پرائیویٹ روم میں منتقل کیا گیا۔ وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ شانزے نے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک سٹول پر اس کے بستر کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور ٹکٹکی باندھے اس کے زرد چہرے کو دیکھتی رہی۔ رات بیتتی رہی، خاندان کے باقی لوگ آتے جاتے رہے، مگر شانزے اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی۔ رات کے آخری پہر جب کمرے میں مکمل خاموشی تھی، شانزے کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ حنان کے بے ہوش وجود سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگی۔ کیوں کیا تم نے ایسا حنان؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی میرے لیے؟ اس کے گرم آنسو حنان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ کیا تم جانتے ہو یہ بات؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں حنان، ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں۔ وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ سن نہیں سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر چپکے چپکے رونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے آنسو اور اس کے الفاظ اپنا اثر دکھا رہے تھے۔ حنان کے ہاتھ کی انگلیاں جو اب تک اس کی گرفت میں بے جان تھیں، ان میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ وہ تکلیف سے کراہا۔ شانزے نے چونک کر سر اٹھایا۔ حنان کی پلکیں کانپ رہی تھی۔ شانزے کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئیں۔ وہ ایک مجرم کی طرح تھی جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر حنان کی بے جان انگلیوں میں جیسے اچانک جان آ گئی تھی۔ اس کی گرفت کمزور تھی، مگر مضبوط ارادے کی حامل تھی۔ اس نے شانزے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ شانزے کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر دے گی۔ حنان نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھولی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آواز کسی سوکھے پتے کی سرسراہٹ کی طرح تھی۔ رونا بند کرو۔ شانزے نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ آپ ہوش میں آ گئے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، مگر حنان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے کہا تم میرے بغیر مر جاؤ گی؟ اس کے ہر لفظ میں تکلیف تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ شانزے کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ وہ پکڑی گئی تھی۔ میں بس ڈر گئی تھی۔ میں ہوش میں نہیں تھی۔ وہ بہانے بنا رہی تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو شانزے۔ حنان کی آواز میں اب ایک نرمی بھرا حکم تھا۔ شانزے نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا وہ آنسو جھوٹے تھے؟ کیا وہ ڈر جھوٹا تھا؟ کیا وہ محبت جھوٹی تھی؟ اس آخری سوال نے شانزے کے سارے دفاعی حصار توڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی لہر بہہ نکلی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ بھی جھوٹا نہیں تھا۔ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے شانزے۔ حنان نے ایک گہری سانس لی، خوف میں، جھجک میں اور اس انتظار میں کہ صحیح وقت آئے گا۔ کل رات جب میں نے تمہیں اس کرسی پر بندھا دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی ہمیں دوسرا موقع نہیں دیتی۔ میں نے تمہیں تقریباً کھو دیا تھا اور تم نے مجھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اپنی طاقت جمع کی۔ میں نے تمہارا ہر لفظ سنا ہے اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ویسا ہی محسوس کرتا ہوں، ہمیشہ سے۔ یہ اعتراف کسی میٹھی بارش کی طرح شانزے کے وجود پر برسا۔ وہ جس لمحے کا خواب دیکھتی آئی تھی وہ اس کے سامنے تھا۔ اگر تمہارا وہ اقرار سچا تھا، حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ آنسو سچے تھے تو اب اس رشتے کو ایک نام دے دو۔ مجھ سے شادی کر لو شانزے، ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ۔ قسمت کو ہمیں پھر سے الگ کرنے کا ایک اور موقع مت دو۔ یہ کوئی روایتی رومانوی عہد نہیں تھا، یہ درد سے پیدا ہونے والا ایک عہد تھا۔ خوف کی آگ میں تپ کر کندن بننے والا ایک اقرار تھا۔ یہ 2 روحوں کا ملاپ تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو موت کے منہ سے واپس چھینا تھا۔ شانزے کے پاس الفاظ نہیں تھے۔
اس کے آنسو ہی اس کا جواب تھے۔ اس نے روتے روتے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ درد، خوف، آنسو سب کچھ اس ایک لمحے کی خوشی میں تحلیل ہو گیا تھا۔ جب کامران صاحب اور عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئے تو ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ حنان کے چہرے پر تکلیف کے باوجود ایک گہرا سکون تھا اور شانزے کی آنکھیں اگرچہ سوجی ہوئی تھیں مگر ان میں ایک نئی چمک تھی۔ حنان نے کمزور آواز میں مگر مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے والدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ خبر سن کر عائشہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھی اور شانزے کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، اللہ نے میری دعا سن لی، میری بیٹی آخرکار میری بہو بن رہی ہے۔ کامران صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی تیر کی۔ انہوں نے حنان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار دیا بیٹا۔ پھر انہوں نے روایت کی پاسداری کرتے ہوئے شانزے سے باقاعدہ طور پر پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ شانزے نے شرماتے ہوئے مگر فخر سے سر جھکا کر کہا، جی تایا ابو قبول ہے۔ کمرے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب کو لگا جیسے طوفان گزر چکا ہے اور اب صرف بہار کا موسم آئے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی حنان ہسپتال سے گھر آئے گا ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ خاندان میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اغوا کا واقعہ، حنان کی بہادری اور اب ان کے نکاح کا فیصلہ۔ ہر کوئی خوش تھا اور ان کے لیے دعا گو تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خوشی کی خبر ہزاروں میل دور کسی کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ لندن میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتی بوندیں ایک اداس موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ 26 سالہ سمیر، ایک کامیاب آرکیٹیکٹ، اپنے وسیع و عریض اپارٹمنٹ میں اپنی والدہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حنان اب بالکل ٹھیک ہے۔ کامران بھائی نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے ہی گھر پر شانزے اور حنان کا نکاح کر دیں گے۔ ہے نا خوشی کی بات؟ اس کی والدہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ سمیر کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ وہیں جم گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک برفانی سرد مہری نے لے لی۔ کیا نکاح؟ ہاں، تم بھی چھٹی لے کر آ جاؤ، تمہاری بہن کی شادی ہے آخر۔ سمیر نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ اس نے میز پر رکھے ایک فریم کو دیکھا جس میں اس کی اور بچپن کی شانزے کی تصویر تھی۔ اسے اپنی پھپھو کے الفاظ یاد آئے، شانزے تو سمیر کی دلہن بنے گی۔ اسے شانزے کی ماں کا وعدہ یاد آیا۔ یہ وعدہ اس کے لیے ایک مقدس عہد تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اسی ایک خواب کے سہارے گزاری تھی۔ نہیں، وہ میری ہے، اسے مجھ سے منسوب کیا گیا تھا۔ حنان، تم وہ چیز کیسے چھین سکتے ہو جو میری ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک جنون ابھر رہا تھا، ایک شکست خوردہ عاشق کا جنون۔ اچانک ایک ناقابل برداشت غصے کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ایک طوفان اب لندن سے پاکستان کا رخ کرنے والا تھا اور اس طوفان کے راستے میں آنے والی ہر چیز تباہ ہونے والی تھی۔ حنان کو ہسپتال سے گھر آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کا بازو ابھی بھی ایک درد میں تھا، مگر اس کے چہرے پر صحت اور خوشی کی ایسی رونق تھی جو کسی بھی زخم پر بھاری تھی۔ حویلی آج سادگی کے باوجود کسی دلہن کی طرح سجی تھی۔ تازہ موتیے اور گلاب کے پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی شان و شوکت نہیں تھی، بس چند قریبی رشتہ دار اور گھر کے لوگ تھے۔ آج حنان اور شانزے کا نکاح تھا۔ شانزے ہلکے کریمی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی جس پر نازک سنہری کام تھا۔ اس نے کوئی بھاری زیور نہیں پہنا تھا، بس کانوں میں موتی کے پھولوں سے بنے گجرے تھے۔ اس کے چہرے پر حیا اور مسرت کا ایک ایسا امتزاج تھا جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ حنان کے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نکاح کے بول پڑھ رہے تھے۔ ماحول میں ایک مقدس خاموشی طاری تھی۔ حنان کمال ول کامران کمال، کیا آپ کو شانزے فاطمہ بنت عباس 50,000 حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حنان نے ایک لمحے کے لیے شانزے کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آواز مضبوط اور پرعزم تھی۔ قبول ہے۔ پھر وہی سوال شانزے سے پوچھا گیا۔ اس کی پلکیں کانپ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے نظر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے حنان کو دیکھا اور پھر دوبارہ جھکا لی۔
اس کی آواز کسی سرگوشی کی طرح تھی، مگر وہاں موجود ہر شخص نے اسے سنا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ قبول ہے۔ تیسری بار قبول ہے کی آواز کے ساتھ ہی فضا دعاؤں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھی۔ عائشہ بیگم نے روتے ہوئے شانزے کا ماتھا چوما اور کامران صاحب نے فخر سے حنان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ حنان نے جب پہلی بار اپنی بیوی کی حیثیت سے شانزے کو دیکھا تو اسے لگا کہ کائنات کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں آ گئی ہے۔ اگلے چند دن کسی خوبصورت خواب کی طرح گزرے۔ ان کی خوشی ہر کونے میں بکھری ہوئی تھی۔ ایک صبح شانزے حنان کے لیے کافی لے کر چھت پر آئی، جہاں وہ ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو آرام کا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ شانزے نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پکڑ لیا۔ کیا کروں، کام بہت جمع ہو گیا ہے۔ حنان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ویسے گولی کھانے کا ایک فائدہ تو ہوا، ایسی خدمت تو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ شانزے نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ ایسی باتیں نہ کیا کرے، مجھے آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ حنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے شانزے، ہم ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس لمحے میں ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، احترام اور ایک اٹوٹ عہد تھا۔ وہ صرف میاں بیوی نہیں تھے، بلکہ دو ایسے ساتھی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے موت کا سامنا کیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ایک سپہر جب سارا خاندان لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا اور ہنسی مذاق میں مصروف تھا تو اچانک ڈور بیل بجی۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر سمیر صاحب آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ سمیر، وہ بھی بغیر اطلاع دیے؟ عائشہ بیگم خوشی سے بولی۔ میرا بچہ آیا ہے، جاؤ اسے اندر لے کر آؤ۔ کامران صاحب کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی فکر بھی تھی۔ سمیر اندر داخل ہوا۔ وہ سفر کی تھکن کے باوجود تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں مہنگے تحائف کے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر وہ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ آخر میں حنان کے پہلو میں بیٹھی شانزے پر آ کر ٹھہر گئی۔ سرپرائز! اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سوچا آپ سب کو خود آ کر مبارکباد دوں۔ سب گھر والوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ سمیر نے تحائف شانزے کی طرف بڑھائے۔ مبارک ہو شانزے۔ پھر اس کی نظریں حنان پر پڑی۔ آخر تم نے بازی مار ہی لی۔ اس کا لہجہ بظاہر دوستانہ تھا، مگر اس میں چھپا طنز حنان نے محسوس کر لیا تھا۔ یہ بازی نہیں، نصیب ہے سمیر، حنان نے پرسکون جواب دیا۔ سمیر ہنسا۔ ہاں، نصیب۔ پھر وہ شانزے کی طرف مڑا۔ تو شادی کر لی تم نے؟ اپنے اس بھائی کا انتظار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا جس نے بچپن سے تمہارے خواب دیکھے؟ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ شانزے کا چہرہ فک ہو گیا۔ بھائی، وہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہو گیا کہ… وہ گھبرا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، حنان نے شانزے کا ہاتھ تھام لیا، جو ضروری تھا۔ خوش آمدید سمیر، ہمیں خوشی ہے کہ تم ہماری خوشی میں شریک ہونے آئے۔ حنان کا لہجہ واضح طور پر ایک حد قائم کر رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حنان کو اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بالکونی میں آ گیا، جو باغ کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے تازہ ہوا میں ایک گہری سانس لی۔ اچانک اس کی نظر باغ کے اندھیرے کونے میں کھڑے ایک وجود پر پڑی۔ وہ سمیر تھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا اور اس کی نظریں سیدھی ان کے کمرے کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات واضح تھے۔ وہاں کزن والی محبت نہیں تھی، وہاں ایک جنون تھا، ایک ہار نہ ماننے والی ضد تھی، اور ایک ایسی ٹھنڈی آگ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حویلی میں سمیر کی آمد کے بعد تناؤ ایک ان دیکھے دشمن کی طرح ہر کونے میں پھیل گیا تھا۔ حنان کے لیے اب ہر لمحہ ایک امتحان تھا۔ اس نے شانزے سے اکیلے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب شانزے لائبریری میں اپنی پسندیدہ کتابوں کے درمیان پناہ لیے بیٹھی تھی، وہ اس کے پاس گیا۔ شانزے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں ایک گہری تشویش تھی۔ جی حنان، کہیں۔ شانزے نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ مجھے سمیر پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ بہت خطرناک چھپا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے محتاط رہو، خاص کر جب میں گھر پر نہ ہوں۔ شانزے کے چہرے پر ایک ہلکی سی ناگواری ابھری۔
حنان، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے مہمان ہیں، میرے کزن ہیں، وہ بس جذباتی ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری شادی اتنی جلدی ہو گئی۔ آپ ان کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کے دکھ کے پیچھے چھپا جنون دیکھ رہا ہوں شانزے۔ حنان کی آواز میں شدت آ گئی۔ کل رات جس طرح وہ ہمارے کمرے کو گھور رہا تھا، وہ کسی دکھی انسان کی نظریں نہیں تھی، وہ ایک شکاری کی نظریں تھی، وہ نظریں جو اپنے شکار کو دیکھتی ہیں۔ آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں۔ شانزے نے نظریں چرائی۔ اسے بچپن کا وہ سمیر یاد تھا جو اس کے ساتھ کھیلتا تھا، جو اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ اس کی تصویر پر یقین کرنا چاہتی تھی، حنان کی بتائی ہوئی حقیقت پر نہیں۔ پلیز ماحول کو مزید خراب نہ کریں۔ یہ بحث بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، مگر حنان کا دل خطرے کے احساس سے بھاری ہو گیا تھا۔ وہیں سمیر کو بھی احساس تھا کہ حنان اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا ہے۔ اس نے شانزے کے دل میں حنان کے خلاف شک کا بیج بونے کی کوشش کی۔ اسے شانزے لائبریری میں ملی تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شانزے، یاد ہے ہم بچپن میں کیسے منصوبے بناتے تھے؟ اس کی آواز میں عجیب سی اداسی تھی۔ پھپھو کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمیں ایک ساتھ خوش دیکھے۔ میں نے سالوں انتظار کیا، مگر شاید میری محبت میں ہی کوئی کمی تھی۔ اس نے مظلومیت کا بہترین ناٹک کیا۔ کیا حنان تمہیں خوش رکھتا ہے؟ کیا وہ تمہاری قدر کرتا ہے؟ میں بس یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ شانزے کو اس کی حالت پر افسوس ہوا، مگر حنان کے لیے اس کی محبت غیر متزلزل تھی۔ حنان میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ میرے لیے ہمیشہ ایک اچھے بھائی رہیں گے سمیر بھائی۔ شانزے کا یہ صاف جواب سمیر کے ضبط پر آخری ضرب ثابت ہوا۔ اس نے مسکرا کر اپنی ناکامی چھپائی، مگر اس کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب باتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اپنا پہلا وار کرنے کے لیے اس دن کا انتخاب کیا جب حنان کو ہائی وے پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کرنا تھا۔ سمیر نے چپکے سے ایک فون کال کے ذریعے حنان کی گاڑی کے بریک ناکارہ کرنے کا انتظام کر دیا۔ جب حنان سائٹ کی طرف روانہ ہوا تو اس کا ذہن شانزے سے ہوئی صبح کی بحث میں الجھا ہوا تھا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی آگے ایک تیز موڑ پر رفتار کم کرنے کے لیے جیسے ہی حنان نے بریک پر پاؤں رکھا، پیڈل بغیر کسی مزاحمت کے فرش سے جا لگا۔ بریک فیل ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا خون سرد پڑ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے حاضر دماغی سے کام لیا۔ اس نے گیئر ڈاؤن کر کے انجن کی مدد سے رفتار کم کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی خوفناک آوازوں کے ساتھ ہچکولے کھانے لگی۔ ٹائروں کے جلنے کی بو اور دھات کے چرچرانے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ سامنے سے آتے ٹرک کو بچاتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ کو تیزی سے گھمایا اور گاڑی کو کچے میں اتار کر ریت کے ایک بڑے ڈھیر سے ٹکرا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حنان کو چند چوٹیں آئیں، مگر جیسے ہی اس نے گاڑی سے نکل کر کٹی ہوئی بریک آئل کی لائن دیکھی، وہ سمجھ گیا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ اسے مارنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی جگہ ایک ناقابل بیان غصہ بھر گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح واپس حویلی پہنچا۔ جب وہ خون آلودہ کپڑوں میں گھر میں داخل ہوا تو سب سکتے میں آ گئے۔ وہ سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں سمیر بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ حنان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی؟ حنان کی دھار سے لاؤنج کی دیواریں لرز گئی۔ سمیر نے ایک لمحے کے خوف کے بعد بڑی خوبصورتی سے حیرت کا ڈرامہ کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد فاتحانہ چمک تھی جسے صرف حنان ہی دیکھ سکتا تھا۔ جنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور اب یہ گھر کے اندر لڑی جانے والی تھی۔ حنان کے کھلے عام الزام نے گھر میں ایک بونچھال پیدا کر دیا۔ سمیر کی شاطرانہ اداکاری نے کامران صاحب اور عائشہ بیگم کو شش و پنج میں ڈال دیا، مگر حنان اپنے موقف پر قائم رہا۔ اس رات کھانے کی میز پر ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، صرف چھری کانٹوں کی آوازیں اس ناقابل بیان تناؤ کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ حنان جانتا تھا کہ اسے اب لفظوں سے نہیں ثبوتوں سے لڑنا ہوگا۔ اس نے فوراً ایک قابل اعتماد پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی خدمات حاصل کر لی تاکہ سمیر کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔
سمیر کو احساس تھا کہ شکنجہ تنگ ہو رہا ہے۔ اسے حنان کے ثبوت حاصل کرنے سے پہلے ہی اپنا کام ختم کرنا تھا۔ اس کا جنون اب اسے مزید خطرناک بنا رہا تھا۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ ایک شام سارا خاندان چھت پر کھانے کے لیے جمع تھا۔ ماحول میں ایک ناقابل بیان تناؤ تھا۔ ہر کوئی زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران حنان کو ایک ضروری فون کال آئی اور وہ بات کرنے کے لیے چھت کے کنارے پر لگی ریلنگ کے پاس چلا گیا۔ سمیر نے اسے دیکھا، یہی موقع تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا جیسے ٹانگ سیدھی کر رہا ہو اور آہستہ آہستہ حنان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ارادہ حنان کے قریب پہنچ کر اچانک ٹھوکر لگنے کا ناٹک کر کے اسے پوری قوت سے ریلنگ کے اوپر سے دھکا دینے کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حنان سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا جب ایک ملازم چائے کی ٹرے لیے ان دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ صاحب، آپ چائے لیں گے؟ ملازم کی اس مداخلت نے سمیر کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ حنان نے فون بند کر کے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے سمیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چھپے خوف اور ناکامی کو پڑھ لیا۔ وہ کچھ بولا نہیں، مگر اس کی سرد نگاہوں نے سب کہہ دیے۔ میں جانتا ہوں تم کیا کرنے والے تھے۔ اگلے ہی دن انویسٹیگیٹر کی رپورٹ آ گئی۔ حنان نے اسے اپنی اسٹڈی روم میں لاک کر کے پڑھا۔ یہ کسی چارج شیٹ سے کم نہیں تھی۔ اس میں سمیر کی مکینک سے فون کال کی ریکارڈنگ، اسے ادا کی گئی رقم کا ثبوت اور مکینک کا حلفیہ بیان موجود تھا جس میں اس نے اپنا جرم قبول کیا تھا۔ حنان کے ہاتھ میں اب تمام ثبوت تھے۔ اس نے شانزے کو اسٹڈی میں بلایا اور وہ فائل خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسے جیسے شانزے رپورٹ پڑھتی گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی کی کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ جس شخص کا وہ معصومیت میں دفاع کرتی رہی، وہ ایک قاتل تھا۔ یہ حقیقت جان کر وہ وہیں کرسی پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا سارا مان، سارا بھرم ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ حنان نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ وہ کل صبح سب کے سامنے سمیر کو بے نقاب کر کے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اسٹڈی کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ سمیر، جو ان کی جاسوسی کر رہا تھا، دروازے کی درار سے سب کچھ سن چکا تھا۔ اس نے سن لیا تھا کہ صبح اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر خوف اور وحشت کے سائے لہرائے۔ وہ چپکے سے پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے پاس اب صرف ایک رات تھی، آخری وار کرنے کے لیے۔ اس رات سمیر کے اندر کا جنون پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ جیل میں ہوگا اور شانزے کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شانزے کو حاصل نہیں کر سکتا تو حنان کو بھی نہیں کرنے دے گا۔ اس نے غیر قانونی طور پر حاصل کیا ہوا پستول اٹھایا اور اپنے آخری خوفناک منصوبے کو انجام دینے کے لیے نکل پڑا۔ دوسری طرف حنان اور شانزے دکھ سے نڈھال ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ چاندنی رات میں باغ بھیگا ہوا لگ رہا تھا، مگر فضا میں ایک انجانی اداسی تھی۔ حنان نے شانزے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شانزے، کل کے بعد یہ ڈراؤنا خواب ختم ہو جائے گا۔ کاش میں نے آپ کی بات پہلے مان لی ہوتی، شانزے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچانک سائے میں سے سمیر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول چاندنی میں چمک رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ سوچا تھا مجھے جیل بھیج کر خوش رہو گے؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ اس نے پستول سیدھی حنان پر تان لی۔ حنان نے فوراً شانزے کو اپنے پیچھے کر لیا۔ یہ سب ختم ہو گیا ہے سمیر، پستول نیچے رکھو۔ مگر سمیر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شانزے حنان کے پیچھے سے باہر آئی۔ اس کی آواز میں اب التجا کے ساتھ ایک مضبوطی بھی تھی۔ کیوں سمیر بھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ تم میری ہو شانزے، ہمیشہ سے، اور اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ شانزے نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی۔ مت کرے سمیر بھائی، مت مارو انہیں۔ اس کی آواز میں ایک گہری التجا تھی۔ آپ بھی میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں آپ دونوں سے محبت کرتی ہوں، دونوں کو بچپن سے اچھا دوست سمجھا ہے، مگر شادی تو کسی ایک سے ہی ہوتی ہے، اور مجھے حنان سے عشق ہو چکا ہے۔
ये इकरार आखिरी चिंगारी साबित हुआ। ये सुनकर समीर का टूटा हुआ ज़हन इस हकीकत को बर्दाश्त न कर सका। उसने लरजते हाथों से ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ, मगर गोली हनान को नहीं लगी। आखिरी लम्हे में एक नाकाबिले यकीन हरकत के साथ शानज़े हनान के आगे आ गई थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता पीछे की तरफ हनान की बाहों में गिरने लगी। उसके लिबास पर दिल के करीब सुर्ख रंग का एक धब्बा तेज़ी से फैल रहा था। शानज़े! हनान की भयानक चीख ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। हवेली में कोहराम मच गया। हनान दीवाना वार शानज़े को उठाकर अस्पताल की तरफ भागा, जबकि समीर एक बुत की तरह वहीं खड़ा रह गया। गाड़ी में शानज़े ने बमुश्किल आंखें खोली और अपनी आखिरी मोहब्बत का इकरार किया। पिछली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, इस बार मैंने। हिसाब बराबर हो गया। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर मर रही हूँ। ये कहते वो बेहोश हो गई। अस्पताल पहुंचते ही एक भगदड़ मच गई। शानज़े को फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। हनान राहदारी में दीवार से लगकर बैठ गया। उसके कपड़े शानज़े के खून से तर थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीजा की हालत नाजुक है। खून बहुत ज़्यादा बह चुका है। हमें फौरी तौर पर और नेगेटिव खून की ज़रूरत है, जो कि एक नायाब ग्रुप है। ये सुनकर खानदान पर एक और क़यामत टूट पड़ी। जब सब अपनी बेबसी पर मातम कर रहे थे, एक भटकती रूह की तरह समीर वहां आ पहुंचा। वो ना जाने किस तरह उनके पीछे अस्पताल तक आ गया था। उसने डॉक्टर की बात सुन ली थी। मेरा मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ये सुनकर हनान गुस्से से उस पर झपटा। अपने गंदे खून से मेरी शानज़े को नापाक मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर कामरान साहब ने उसे रोका। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, देखिए हमारे पास वक्त नहीं है। इस वक्त आपकी नफरत से ज़्यादा मरीज़ा की जान कीमती है। कामरान साहब ने एक बाप और एक सरबराह के तौर पर अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला किए। उन्होंने डॉक्टर को खून लेने की इजाज़त दे दी। हनान बेबसी से ये सब देखता रहा। उसका दुश्मन उसकी मोहब्बत की ज़िंदगी बचाने जा रहा था, और ये अज़ियत किसी भी जिस्मानी ज़ख्म से ज़्यादा गहरी थी। समीर के लिए ये लम्हा एक कुफ़ारे का लम्हा था। खून देते हुए उसे पहली बार अपने जुनून और शानज़े के इश्क के बीच का फ़र्क समझ आया। उसका इश्क मलकियत था, जो तबाही पर ख़त्म हुआ, और शानज़े का इश्क कुर्बानी थी, जो ज़िंदगी देती थी। उसका अपना खून अब शानज़े की रगों में दौड़कर उसे ज़िंदगी बख्शने वाला था। ये उसके गुनाहों का पहला और आखिरी कफ़ारा था। कई घंटों के तवील और पेचीदा ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने खुशखबरी सुनाई कि शानज़े की जान बचा ली गई है। ये सुनकर समीर, जो दूर एक कोने में छुपा बैठा था, चुपके से उठा। किसी से कुछ कहे बगैर वो अस्पताल से निकला और हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर चला गया। उसने जो जख्म दिया था, उसका मरहम भी वही बन गया था, और अब उसकी कहानी वहां खत्म हो चुकी थी। जब शानज़े को होश आया, हनान एक लम्हे के लिए भी उसके पास से नहीं हटा था। उसकी मोहब्बत और तीमारदारी ने शानज़े को जल्द ही ठीक होने में मदद दी। उसकी याददाश्त धुंधली थी। वो बाग वाली रात के खौफनाक लम्हात भूल चुकी थी, और घर वाले भी उसे याद दिलाना नहीं चाहते थे। वो बस उसकी सेहतयाबी पर शुक्रगुजार थे। जैसे जैसे शानज़े की सेहत बेहतर हुई, उसके ज़हन में सवालात उभरने लगे। एक दिन जब डॉक्टर ने जिक्र किया कि किस तरह एक नामालूम शख्स ने बरवक्त खून देकर उसकी जान बचाई, तो शानज़े ने हनान से उस फरिश्ते के बारे में पूछा। हनान ने एक लम्हे की झिझक के बाद उसे सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर शानज़े साकित रह गई, मगर फिर उसने उस पेचीदा हकीकत को कबूल कर लिया। नफ़रत का वो बाब अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। जिस दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिल रही थी, वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब और खुश थी। जब वो कमरे से निकलने लगी तो शानज़े रुकी और हनान की तरफ मुड़कर मुस्कुराई। उसकी आंखों में शरारत की एक चमक थी। वैसे हमारा हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ? हनान ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? तुमने मेरी जान बचाई, हिसाब तो बराबर हो गया था। वो गोली वाला हिसाब बराबर हुआ था, शानसे ने उसके करीब आते हुए कहा। मगर तुमने जो पूरी जिंदगी मुझसे मोहब्बत की, जो हर कदम पर मेरी हिफाजत की, उसका कर्ज अभी बाकी है, और वो कर्ज मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत और खिदमत में गुजार कर अदा करूंगी। हनान की आंखें उसके इस खूबसूरत इकरार पर नम हो गई।
اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ یہ قرض نہیں ہے شانزے، یہ عشق ہے۔ اس کی آواز محبت سے سرشار تھی، اور عشق میں حساب نہیں کیا جاتا، صرف عشق کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں ہسپتال سے باہر ایک نئی روشن صبح میں قدم رکھ رہے تھے۔ انہوں نے ماضی کے تمام سائے، تمام قرض، تمام حساب پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ اب آگے صرف ایک راستہ تھا، جو محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ سے روشن تھا۔